सारी दुनिया की तवज्जो जो है इस वक्त, उन्होंने वो कोई जेफरी एप्स्टीन है उसके फाइल, और ये उसका नाम आ गया, उसने ये कर दिया वो कर दिया, और कोई ये हाजी हाजी नमाजी सन, ओके, ट्रंप कोई ऐसा शख्स था जिसके बारे में कि भाई उसने इस किस्म की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व ना रहा हो, फाइल में आया या नहीं आया, ओके, वो तो ऑलरेडी इस किस्म के। तो ये प्रॉब्लम क्या है, मसला ये है कि जनाब अली, ये मुख्तलिफ़ किस्म की जो सीक्रेट सोसाइटीज़ होती हैं उसके कुछ बड़े बड़े लोग, बहुत बड़े बाअसर लोग, पैसे वाले सियासतदान या कोई बड़ा मशहूर नामो ग्रामी शख्स वगैरह, ये एक्चुअली क्योंकि दुनिया में आगे आने का मेयार यही है कि आप ये सीक्रेट सोसाइटी से वाबस्ता हो जाएं, फिर उसके लिए आपके सारे रास्ते खुल देते हैं, ओके। आप बड़े फनकार भी बन जाते हैं, आप बड़े सिंगर भी बन जाते हैं, आप बड़े क्या बोलते हैं सियासतदान भी, अमेरिका के 6-6 बार सदर भी बन जाते हैं, पाकिस्तान के भी 8-8 बार सदर बन जाए, जब तक आप इनके साथ रिलेटेड नहीं हैं। पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त जो है मुकम्मल कंट्रोल जो है वो ये सीक्रेट सोसाइटीज़ का है, और जिसमें हम जानते हैं कि बैंकर्स वगैरह ये, और ये सदियों से है इनकी ये प्रैक्टिस, ये रिचुअल्स जो सैटानिक रिचुअल्स वगैरह करते, कोई नहीं तो नहीं है ना कि जी हमें ओ जी ये हो गया, उसके जजीरे में ये हो रहा, उसमें ये तो वी नो ऑलरेडी कि ये कम अज़ कम पिछले 500-600 सालों से ये सारा कुछ हो रहा है सारी दुनिया के अंदर, ओके। तो ये एक इनका एक हॉबी है, एक इनकी जो सैटानिक रिचुअल्स जो होती हैं ये इनकी एक गेम है, ओके। और ये क्योंकि इसमें ये होता है कि ये इन्हीं के अपने नेटवर्क के अंदर भी बड़े ग्रुप्स होते हैं, ओके, और उनकी आपस में टसल भी होती है कि टाइम टू टाइम वो कभी कोई फाइल को दुनिया के सामने कर देते हैं, कभी किसी वाक़ये को बना चढ़ा कर, तो और ये और वो कि जी क्या नाम है उसका, निक्सन का वाटरगेट स्कैंडल बना देते हैं, या कैनेडी को मरवा देते हैं, या कि दुनिया में जितनी भी मतलब कहीं जंग करवा दी, वियतनाम में कोई फॉल्स फ्लैग करवा दिया, ये इस तरीके से ये सारा और सारा डीप स्टेट्स करती हैं, और इनसे कोई हिसाब किताब नहीं हो सकता, ओके। अनअकाउंटेबल होते हैं ये चीज़ें जो हैं, ये नेटवर्क्स जो होते हैं, तो इसलिए हमें इतना नहीं इसको सीरियसली। हाँ, आज जो है, पहले 60s 50s में ज़राए अबलाग जो थे वो ज़रा महदूद थे, रेडियो था, फिर बाद में टीवी आ गया, अखबारात वगैरह, लेकिन क्योंकि आज जो है वो बहुत आसान हो गया हुआ है, हर एक के पास मोबाइल है, इंटरनेट है, ये वो, तो इंफॉर्मेशन और ख़बरें वगैरह जल्दी फैल जाती हैं, और दुनिया में नए नए बहसें शुरू हो जाती हैं, और ये और वो। तो ये असल चीज़ क्या है, असल चीज़ ये है कि इन बड़े बड़े जो बैंकर्स हैं, जो सीक्रेट सोसाइटीज़ में अहम अहम लोग हैं, वो एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, क्योंकि इनके अंदर भी जो है ग्रुपिंग है, जैसे मैं बता रहा हूँ, तो वो फिर इस किस्म की जो हरकत व सकनात करके दुनिया का जो पूरा फोकस उन मामलात में कर देते हैं, और पीछे से इनके जो अपने सीक्रेट प्लान्स होते हैं उसको दुनिया में फैलाते रहते हैं, और अचानक कोई ख़बर आती है जी वहाँ कोई बम फट गया है, वहाँ कोई कोई 9/11 हो गया, वहाँ पर कोई दाश आ गई, वहाँ पर कोई ये हो गया, और फिर लोगों की तवज्जो उस तरफ हो जाती है। तो ये एक्चुअली देखना ये चाहते हैं कि हमारा प्रोपोगेंडा और हमारी जो चीज़ इंफॉर्मेशन फैलाई है, लोग उसमें कितने ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। यही होता है माइंड कंट्रोल खेल। कोरोना चला था, उन्होंने कहा ये एक ट्रायल था वन वर्ल्ड ऑर्डर का, ओके। मैं तो खैर इन चीज़ों को इतना नहीं जानता, थोड़ी बहुत है कि उन्होंने कहा कि लेट्स ट्राई कि हमारा वन वर्ल्ड ऑर्डर कैसे दुनिया में कामयाब होता है। जापान से लेके अमेरिका तक सब ने मास्क लगा लिया, सब ने वो पता नहीं वो लोशन लगा लिया, सब पता नहीं उसमें क्या है, वी डोंट नो फॉर श्योर। तो ऐसे टीके सारे दुनिया को लगा रहे हैं, लाइनें लग रही हैं यहाँ ये वो, तो बहरहाल तो ये कोई कह रहा है जी इमरान खान का नाम आ गया उसमें। भाई नाम आने की क्या बात है, नाम ना भी आए तो मैं तो जानता हूँ
عمران خان ہو، ضیاء الحق ہو، نواز شریف وغیرہ ہو، یہ سب کے سب جو ہے سیکرٹ جو ان کے جو دجالی نیٹ ورک کے ساتھ یہ وابستہ ہوتے ہیں، کیونکہ اس وقت تقریباً ساری دنیا میں جتنا بھی حکمران طبقہ ہے وہ انہی کے انڈر ہے. اوکے، تو یہ نہ آپ سمجھیں کہ کوئی نواز شریف اور یہ اور وہ نہیں، ایسے نہیں ہے. جو ریئلٹی ہے اس کو ایکسیپٹ کریں. تو اسی لیے یہ دنیا کو یہ مختلف فالس فلیگ کرواتے رہتے ہیں. کبھی بتا دیا کہ جی وہ داعش نے لوگوں کے گلے کاٹ دیے ہیں، کبھی کیا. میں تو حیران ہوتا ہوں یار، لوگ کیسے ان چیزوں کو صحیح ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. وہ بتا دیا جی ڈینیل پرک کا گلا کاٹ دیا ہے اور اس کا لاش بھی غائب ہو گئی، نہ قاتل مل رہا نہ مقتول کی لاش مل رہی ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں آپ ایک فطرتی سی چیز ہے. ہم پاکستان میں رہتے ہیں، وہاں ہر سال کیا بولتے ہیں یہ عید قربان ہوتی ہے نا. اوکے آپ دیکھ لیں وہاں پر جب گلا کٹتا ہے دمبے کا تو وہ جناب ایک فوارہ نکلتا ہے. میں نے داعش کے لوگوں کو دیکھا گلا کاٹتے ہوئے، کوئی فوارہ خون کا نہیں نکلا، وہ ایسے ٹپک. کبھی تو خون دکھاتے نہیں، اگر کوئی دکھایا تو ایسے جیسے نل سے پانی گر رہا ہے، ٹک ٹک. کبھی ایسے ہوتا ہے یار. وہ ڈینیل پر کبھی جب میں نے دیکھا میں نے اسی وقت کہہ دیا یہ فیک ہے ساری. تو اسی طریقے سے جی وہ جیفری کو نے خودکشی کر لی. وہ تم میں کیا پتا ہو خودکشی ہے کہ وہ اس وقت کسی اور جزیرے میں بیٹھا وسکی پی رہا ہو. تو یہ چیزیں جو ہے یہ چھوڑ دو، ان کو اتنا نہ لو. یہ سمجھو کہ مین کائنڈ جو ہے وہ اس وقت سلیو ہے ان سیکرٹ سوسائٹیز کے. اور ہاں ان کا آپس میں ٹکراؤ جب ہوتا ہے تو ایک دوسرے کو ایکسپوز کرنے کے لیے اس قسم کی ماچدکی کرتے رہتے ہیں. فار گاڈ سیک یہ دنیا میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، کوئی اچنبے کی چیز نہیں ہے. اس کو ایز اٹ از لو. یہ ان کا ایک کھیل ہے بڑے لوگوں کا اور یہ کرتے رہتے ہیں. ہمیں ان کو جو ہے ایز اٹ از لینا چاہیے کہ دے آر ٹرائنگ ٹو فول دا ہول ورلڈ. اوکے، آج بھی کئی بچیوں کو یہ ایسے ہو رہا ہوگا کہیں نہ کہیں کسی جزیرے میں یا کسی محل میں کوئی نہ کوئی سیٹانک ریچولز کر رہے ہیں، رائٹ ناؤ کر رہے ہوں گے. تو ہمیں یہ کوئی نئی چیزیں تو نہیں ہیں. خیر، تو اس لیے میں تو یہی سمجھتا ہوں اور اس کو اسی طریقے سے لیتا ہوں. اینڈ آئی ڈونٹ تھنک کہ وی شوڈ ویسٹ اوور ٹائم آن. اس میں کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. ابھی کبھی کون سی فائل کھول دیتے ہیں، کبھی کیا کر دیتے ہیں، کبھی یہ سارے اور سارے ان کے حربے ہیں. اصل چیز کیا ہے کہ ہم نے دنیا کے اندر چیزوں کو جو اس وقت غلامی چھا چکی ہوئی ہے اور جو دجالی قوتیں غالب آ رہی ہیں، یہ یعنی دجال کو لانے کا یہ ایک ہے نا حربہ کہ وہ کیا انٹیلیجنس، کون سی انٹیلیجنس ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس وغیرہ. یہ کیا ہے؟ یہی ہے نا جو حدیث میں بھی آیا ہوا ہے کہ دجال کہے گا آؤ میں تمہارے باپ کو زندہ کر دوں. اوکے، تمہارا باپ تم سے بات کیونکہ میں خدا ہوں. وہ آج ٹیکنالوجی یہ چیزیں ایسی آ چکی ہوئی ہیں کہ جناب علی ایسی ایسی فوٹویں آ جاتی ہیں 200 سال پرانے آدمی کو نکال کے وہ اپنی کیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے وہ باتیں بھی کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے. اور ان نیئر فیوچر یہ بھی ہوگا کہ وہ آپ کے سامنے کھڑا ہوگا. اوکے، آپ بات بھی کر رہے ہوں گے، آپ یہی سمجھیں گے یہ میرا باپ ہے اور واقعی یہ دجال جو ہے وہ اللہ ہے معاذ اللہ. یعنی تو یہ چیزیں ساری اس ڈائریکشن کی طرف جا رہی ہیں اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو. بہرحال یہ تو میرا اپنا نقطہ نظر ہے، اس کے اوپر میں اس میں کوئی ایکسپرٹ تو نہیں ہوں، لیکن جسٹ آئی شیئر مائی اون اوپینین. تو میرا تو اصل موضوع یہی ہے کہ جو آج مجھے بتایا گیا تھا کہ جی وہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات اچھے ہو رہے ہیں، بلکہ ہو چکے ہیں. لوڈیاں ڈالو اور دمال ڈالو اور یہ طالبان جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ آ رہے ہیں. اب ایک جو اوریا مقبول جان اور اس قسم کے مادر چوت جو ہیں ان کی بات کو اب پریکٹیکلی ہم دیکھ رہے ہیں. یہ وہ بہرحال میں یہ تو میرا نقطہ نظر اس سے بالکل مختلف ہے. میں قائم ہوں کہ تا قیامت جو بھی رولنگ وہاں ہوں گے پاکستان کو نہ وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں نہ ہی کوئی.
یہ ٹوٹل ویسٹ آف ٹائم ہے. کبھی کسی کو بھیج دو, کبھی ان 80 سال میں مادر چود ہمارے قادیانی حکمرانوں نے نہیں ریئلائز کیا, تو اب 2 دن میں کیا ریئلائز کریں گے؟ تو اسی لیے میں تھوڑا سا اور مزید اس کے اوپر ہسٹوریکل جو آئی ٹیک مطلب ہسٹوریکل ریفرنس پھر میں آگے رکھ رہا ہوں. آپ دیکھ لیں کہ جب تک ہم بنیاد کو نہیں جانیں گے تب تک ہم آگے بھی نہیں جا سکتے. دیکھیے, افغانستان کے بارے میں میرے ولاگ کا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ جو حقیقت ہے وہ بتائی جا سکے, خاص طور پہ افغان قوم کو, کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے ہمیشہ افغانستان کے ساتھ دشمنی رکھی ہے, افغانستان کے اندر انٹرفیئرنس کی ہے, افغانستان کو ڈیسٹیبلائز رکھنا چاہتے ہیں, افغانستان کی سے نفرت کرتے ہیں, افغانستان کے لیے ہر جو نقصان ہو سکتا ہے وہ پاکستان 47 سے اب تک کرتا چلا آ رہا ہے, اور وہ افغانستان سے دوستی نہیں چاہتے, اس کو دشمن کے طور پر. اور یہ حالانکہ اور یہ ایک ایسا پروپوگنڈا ہے جو کہ کم از کم 95% افغان جو ہیں وہ اس کے اوپر یقین کرتے ہیں, کیونکہ اگین انہوں نے ساری زندگی یہی سنا ہوا ہے, سن 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 سن. اب کیونکہ جیسے میں کہہ رہا ہوں, اب معلومات کے ذرائع جو ہیں وہ بہت عام ہو گئے ہیں, اور پھر کیونکہ یہ کیا بولتے ہیں انٹرنیٹ وغیرہ آنے کی وجہ سے بہت سی سہولتیں ہو گئی ہوئی ہیں, اس لیے جو خاص طور پہ نئی نسل ہے افغانوں کی, ان کو جو ہے وہ ضرور اور ضرور ان چیزوں کو جو ہے تاریخی حقیقت کے آئینے میں دیکھنا چاہیے, نہ کہ ظاہر شاہ کے وقت سے لے کے اب تک جو پروپوگنڈا ہو رہا ہے اس کے اوپر اس کو یقین کرنا چاہیے. تو اپنی تحقیق جب یہ لوگ کریں گے تو پھر ان کو معلوم ہو جائے گا کہ اصل مسئلہ یہی ہے کہ یہ افغانستان ہے, جو افغانستان سے مراد یہ ہے افغانستان کا حکمران طبقہ. ٹھیک ہے, افغانوں کے دلوں میں ہندوستان کے لوگوں کے لیے وہ ان کو ذرا لو گریڈ اور اس قسم کا سمجھتے رہے, دیٹس انودر تھنگ, لیکن جو جلتی پہ تیل کا کام کیا ہے وہ حکمران طبقے نے پروپوگنڈا کے طور پر. تو اسی لیے میں ہمیشہ یہی کوشش کرتا ہوں کہ انہی کے ذرائع ابلاغ سے جو ہے فیکٹس کو آگے رکھوں, تاکہ یہ یقین کر سکیں کہ جو کچھ ان کو ظاہر شاہ کے وقت سے لے کے طالبان کے وقت تک بتایا جا رہا ہے وہ جھوٹ ہے. اوکے, اور جو سچائی ہے وہ یہی ہے جو آغا وسیم کہہ رہا ہے, اور جو ظاہر ہے کہ میری کسی بھی بات کو آج تک نہ کوئی صحافی نہ کوئی دوسرا لوگ کوئی کنڈیم یا کیا کہتے ہیں کوئی رد نہیں کر سکا. اوکے, دیکھیے وہ ایکسپرٹ جو بنتے ہیں پاکستان میں, کیا وہ کیا بولتے ہیں, افراسیاب خٹک, اوکے, یا اب وہ کیا نام ہے باگڑ بلا بوڑھا آدمی, وزیر نو ایاز وزیر, اور اس قسم کے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ دیکھیے میں نے ان کے بیانیے کو پکڑ کے اس کی ویڈیوز بھی بنائی ہیں اور بتایا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں, اور سچ میں نے بتایا ہے. اگر یہ سچے ہوتے تو کہتے نہیں جی یہ جو چیزیں کوئی بتا رہا ہے بندہ یہ غلط کہہ رہا ہے, یہ تو نہیں کر رہے, نہ کر سکتے ہیں. یہ ہوتا ہے حق سچ کا وار. بہرحال تو اسی لیے ریالٹی کو سمجھنا بہت ضروری ہے. یہ افغان جب یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان افغانستان کے ساتھ دشمنی رکھنا چاہتا ہے اور اس کو دوست نہیں بنانا اور یہ اور وہ, کیونکہ وہ ان کو ڈر ہے اگر افغانستان ترقی کر گیا تو وہ پھر آدھا افغانستان صوبہ یا خیبر پختونخوا, بلوچستان تا ملتان اور کیا بولتے ہیں جیلم تک یہ سارا پھر وہ افغانستان چلے گا. اس لیے وہ ہر صورت میں افغانستان کے ساتھ دشمنی اور ہر صورت میں افغانستان کو کمزور رکھنا چاہتے ہیں. یہ ان کا بیانیہ ہے اور اس کے اوپر یقین کرتے ہیں, حالانکہ حقیقت اس کی کچھ بھی نہیں ہے. جہاں تک میں نے سرچ کی ہے, جہاں تک میرا ذاتی تجربہ ہے وہ یہی ہے, اس سے بالکل مختلف ہے. وہ یہ ہے کہ حقیقتاً پاکستان کے ہر حکمران نے جناح سے لے کر
آج تک جتنے بھی حکمران رہے ہیں انہوں نے پوری کوشش کی ہے کہ افغانستان کے ساتھ دوستی رکھیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا سب سے بڑا خطرہ جو ہے وہ ہندوستان، جو کہ ایک بڑی عسکری طاقت ہے، اس کے ساتھ ہے۔ اور اگر افغانستان کے ساتھ بھی، یعنی یہ ان کا اپنا انٹرسٹ ہے کہ افغانستان کے ساتھ، اسی لیے اگر آپ تاریخ کے اندر جائیں تو آپ دیکھیے کہ پاکستان کے کتنے ہیڈ آف سٹیٹس جو ہیں انہوں نے افغانستان کا یعنی فرینڈشپ کے طور کے اوپر وہاں ٹور کیا ہے، ان کے ساتھ بات چیت کی ہے، ان کو منانے کی کوشش کی ہے۔ اس کے مقابلے میں افغانستان کے جو کنگ یا صدر وغیرہ ہیں، وہ اگر پاکستان کے ہیڈ آف سٹیٹس نے وہاں 50 ٹور کیے ہیں تو یہاں آپ کو 10 بھی نہیں ملتے، اوکے، کیونکہ وہ اپنی کلوز جو اتحادی بنانا چاہتے رہے ہیں ہمیشہ سے، جو بنایا بھی ہے وہ ہندوستان کو۔ اس کے مقابلے میں وہ ہر دوسرے دن کبھی ظاہر شاہ جا رہا ہے، کبھی داؤد جا رہا ہے، کبھی ڈاکٹر نجیب جا رہا ہے۔ ہندوستان کے ساتھ انہوں نے بہت زیادہ دوستی رکھی، اور بار بار پاکستان کے ہیڈ آف سٹیٹس جو ہیں وہ افغانستان جا رہے ہیں، تو اس کا مطلب ظاہر ہے کہ پاکستان کی خواہش ہے کہ ان کے ساتھ دوستی رکھی جائے، لیکن وہ نہیں کرتے، وہ نہیں آتے، وہ نہیں۔ تو یہ سمپل سی بات ہے، یہ کوئی اس میں کوئی یعنی یہ افغانوں کو سمجھ جانا چاہیے کہ پاکستان کے ہر دور حکومت میں کوشش یہی رہی کہ افغانستان کے ساتھ دوستی کی جائے، لیکن انہوں نے نہیں کی۔ تو اس لیے یہ چیزیں جو ہیں آج کے نوجوان نسل کے افغانیوں کو سمجھنا چاہیے، انہی کا زیادہ فائدہ ہے۔ 25 کروڑ کی کہ اب تو زیادہ ہو گئے ہیں، سنا کیسے آپ اس کے ساتھ جو ہے مطلب آپ افورڈ بھی نہیں کر سکتے۔ تو بہتر یہ ہے کہ جو حقیقت ہے کہ وہ اس کو سمجھے، سچائی کے اوپر جب آپ قائم ہوں گے تو آپ کو سلوشن بھی مل جائے گی۔ اگر آپ صرف پروپیگنڈا کے اوپر ہی رہیں گے تو آپ کبھی بھی جو ہے وہ بھٹکتے رہیں گے، مسائل پیدا ہوتے رہیں گے، کچھ تو خون جاری رہے گی۔ تو اس سے بہتر ہے کہ جو آپ فیکٹس ہیں ان کو سمجھیں۔ دیکھیے جو ایفرٹس رہے ہیں پاکستان کے ہمیشہ سے 50-60 کی دہائی کے اندر بھی، اگر ہم ریکارڈ میں جائیں تو معلوم ہوتا ہے کہ لگ بھگ ہر ہیڈ آف سٹیٹ پاکستان کا انہوں نے افغانستان جا کے وزٹ کیا، ظاہر شاہ سے ملے اور اس کو کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا، لیکن رسپانس جو ہے وہاں سے نہیں، ان کو کولڈ رسپانس دیا گیا، کیونکہ ظاہر ہے ان کی پالیسی یہی ہے، یہی تھی، یہی شاید رہے گی کہ پاکستان سے دوستی نہیں کرنی۔ بیانات کے طور پر دیتے رہے لیکن ریالٹی از انٹائرلی ڈفرنٹ، اوکے۔ تو یہ اسی طریقے سے خاص طور پہ ذوالفقار علی بھٹو نے بہت سنسیئر ایفرٹس کیے تھے کہ وہ افغانستان کے ساتھ اچھے تعلقات اور دوستانہ تعلقات بنائے، اور اس نے بریف کیا تھا کس کو، ظاہر شاہ کو، اور کیا بولتے ہیں داؤد خان وغیرہ کو، بہت سارے فیکٹس بتائے تھے کہ آپ کی اور ہماری دوستی جو ہے زیادہ آپ کے مفاد میں ہے، ہم بڑا ملک ہیں، بڑی پاپولیشن ہے، پھر پٹھان جو ہیں اکثریت پاکستان میں رہتے ہیں جو پاکستان کے حامی ہیں، اور آپ اور ہم ایک جو ہے دوستی کی طرف جائیں گے تو اس خطے میں جو ہے وہ امن خوشحالی آئے گی۔ تو آپ سارا کچھ بائی پاس کر کے ہندوستان کے پاس جا کے کیا کر رہے ہو؟ تو وہ بہرحال اس میں یہ ہے کہ افغانوں کے اپنے ریکارڈ سے پتہ چلتا ہے، یہ جو آج کہتے ہیں لاروبار اور اس قسم کے لوگ کہ جی یہ پاکستان دے دا آغا سرا دخمنی لاری اور ہمارے ساتھ دوستی نہیں کرتے، یہ نہیں وہ نہیں، لیکن حقیقت اس سے مختلف ہے، بالکل مختلف ہے، اوکے۔ تو اس لیے جناب علی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ کے سامنے جو ہے یہ 10 جنوری یعنی اخبار تو کیا بولتے ہیں، کاروان اخبار کی میں پھر یہ لگا رہا ہوں، یہ 10 جنوری 1972 کو ذوالفقار علی بھٹو جو ہے وہ کابل گیا ہے،
اوکے، ظاہر ہے تلوار پکڑ کے تو نہیں گیا وہ تو امن اور دوستی اور تحفے لے کے وہاں گیا کہ دوستی کی طرف. تو یہ کیا بولتے ہیں، یس، یہ بھٹو جو ہے یہ دسمبر کے تیسرے ویک میں پاکستان کا ہیڈ آف اسٹیٹ بنا تھا، اور میرے خیال میں یہ اس کا پہلا باہر کے ملک کا دورہ تھا جو اس نے کابل کا کیا. اوکے، آئی ڈونٹ تھنک کہ اس نے اس پیریڈ میں یعنی ود ان 2 ویکس جو ہے یہ ریکارڈ بتا رہا ہے کہ ہی وینٹ ٹو کابل. تو اس میں یہ حوالہ کاروان کا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. افغانوں کا اخبار ہے، ریاستی اخبار ہے، وہ کیا بتا رہا ہے. میں پھر کوشش کرتا ہوں اپنی بروکن فارسی. یہ بھٹو در کابل، اچھا جی، ذوالفقار علی بھٹو رئیس جمہور پاکستان قبل از ظہر امروز بصورت غیر مطلوب وارد کابل شد. وہ یہ بتا رہا ہے کہ جناب علی یہ بھٹو جو ہے وہ رئیس جمہور پاکستان جو ہے ظہر کے قبل از ظہر سے پہلے جو ہے وہ غیر اعلانیہ دورے پر کابل میں آ گیا. اوکے، تو اس کے جو بھی چیز تھی یہ آپ دیکھیں، بھٹو جو ہے یہ میسج لے کے آیا کہ ہم آپ سے دوستی کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں، ہمارے تاریخی روابط ہیں، کیونکہ بھٹو جو ہے وہ بڑا تاریخ کو سمجھنے والا تھا اور ذہین بھی تھا ساری چیزیں. تو اس نے اس مذاکرات کے اندر جو ہے وہ دوستی کا ہاتھ بڑھایا ظاہر شاہ کی طرف. اوکے، اگرچہ بظاہر تو اوپر سے یہ ظاہر شاہ وغیرہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، وی آر فرینڈز، وی آر بردرز، لیکن اپنی گال دے بڑے پکے کہ ہندوستان کے ساتھ ہماری اتحاد ہے، اور وہ جناب کیا بولتے ہیں، ہندوستان کو اپنے سارے نیٹ ورک دیے ہوئے ہیں، سارے شہر دیے ہوئے ہیں کہ جو مرضی فری منوورنگ وغیرہ اوپر سے. اور پھر وہ پاکستان اینٹی پاکستان ایلیمنٹ جو ہیں ان کو اپنے ملک میں بھی بسائے ہوئے ہیں، ان کو اسلحہ بھی دے رہے ہیں، پیسہ بھی دے رہے ہیں. زبانی طور پر کہہ دیں گے ہاں جی ہم تو، وہ یہ ہمیشہ ایسے ہوتا ہے. دیکھیے اس کے علاوہ آپ دیکھیے ذوالفقار علی بھٹو اس سے ملا، اس کو بہت تفصیل سے بتایا کہ ہم اثر نو، ہمارا بھی مفاد اس میں، آپ کا بھی مفاد، آپ کا فائدہ زیادہ ہے. ان کو جو بھی سہولتیں ہیں یہ ٹرانزٹ کی، یہ ہر ایک چیز بھٹو نے زیادہ آفر کی، محمد علی جناب نے بھی کی تھی. اور یہ بہرحال اب ذوالفقار علی بھٹو نے کہا کہ یو آر موسٹ ویلکم یور ایکسیلنسی، آپ پاکستان آئیں، آپ کو ہم دعوت دیتے ہیں. تو جناب علی اس نے کہا میں آئے تو وہ ظاہر ہے اس زمانے میں ذوالفقار علی بھٹو بہت بیزی تھا، بہت ٹور کر رہا تھا، ادھر جا رہا تھا ادھر جا رہا تھا. پھر بھی اس نے پہلی ترجیح یہ دی کہ افغانوں کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھایا، اور پھر اس کے نتیجے میں جو ہے افغانوں نے کوئی اس کو رسپانس نہیں دیا. وہی اپنی پالیسی پشتونستان وغیرہ جاری رکھی. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا اخبار یہ بتا رہا ہے کہ بھٹو جو ہے اس نے وزٹ کیا اور وہاں آ کے دوستی اور یہ سارا کرنے کی کوشش کی. اس لیے یہ الزام دینا کہ پاکستان افغانستان کے ساتھ دوستی کرنا نہیں چاہتا، یہ جھوٹ ہے. افراسیاب خٹک کو نہ سنو، اس کو نہ سنو، کیا بولتے ہیں، یا ان کو بولو کہ آئیں آغا وسیم کی بات کا جواب دیں. اوکے، کیا وزیر کیا نام ہے اس کا، باگڑ بلے کا، وہ حرام زادہ اتنا بوڑھا ہو گیا جھوٹ بولتا ہے اور جانتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے. اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ آغا وسیم کو یہ آ کے تو ایسے کر دے گا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہم لوگوں کو سمجھنی چاہیے. فیکٹس کے اوپر آئیں، دیکھیں میں آپ کو مزید بھی بتاتا ہوں. یہ بھی تراشا آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ بھی اسی اخبار کا ہے، 12 جنوری 1972 کا. تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے، احتمال ڈائیلاگ بین نے کابل اور راول پنڈی کا وشد بھٹو گفتہ حاضر اس با افغانستان مذاکرہ کند. وہ کہہ رہا ہے کہ افغانستان پاکستان کے درمیان جو ہے ڈائیلاگ یعنی بات چیت کا جو ہے وہ ایک امکان پختہ ہو چکا ہے،
اور بھٹو نے بتایا ہے کہ وہ حاضر ہے کہ وہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان مذاکرہ کرے اور بات چیت کرے، اور یہ لمبی اس کی ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے ان کو بتایا کہ میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ افغانستان کے ساتھ دوستی بڑھائی جائے، اور پریزیڈنٹ یہ جو صدر کیا نام ہے ظاہر شاہ وغیرہ، ان کو میں دعوت دیتا ہوں یہ پاکستان ضرور آئیں اور ہمارے سے ہر قسم کے مسائل دو بھائیوں کی طرح، یعنی امن کا پیغام دے رہا ہے، دوستی کا پیغام دے رہا ہے۔ پھر وہ یہ بھی اس میں لکھا ہوا ہے کہ بھٹو نے ان کو بتایا کہ میں اسی ہفتے فوری جو ہے وہ شاہ ایران کو بھی جاؤں گا، اس کو ثالث بنا رہا ہوں، جو کچھ ہمارے درمیان ہوگا اس کا ایک تیسرا فریق بھی ہوگا، میں آپ کو اپنے ورڈ دیتا ہوں۔ پھر اس نے یہ بھی بتایا اس میں کہ بھی میں جب وہ وزیر خارجہ تھا تو میری پوری کوشش رہی افغانستان سے دوستی کریں یہ وہ، اور لمبی چیزیں اس نے، وہ تو ظاہر ہے کہ مین آف نالج تھا وہ، بہت زیادہ تعلیم یافتہ بھی تھا، تاریخ جانتا تھا، تو باقی تو میری طرح آلو چھولے بیچنے والے ہی ہیں۔ تو باقی رہا یہ یو نو اس کو کہتے ہیں کہ آدمی کتنا ڈٹرمن تھا کہ وہ ابھی پاکستان کے اندر اتنے مسائل پیدا ہوئے ہیں، اتنا کچھ ہوا ہوا ہے، لیکن وہ جب وہ کہتا تھا نا کہ میں ہارڈلی 3-4 گھنٹے سوتا ہوں اور باقی کام کرتا رہتا ہوں پاکستان کو بچانے کے لیے سارا کچھ، اور وہ اس کی آپ دیکھیں ڈیلی کی اس کے پورے کبھی کہاں جا رہا ہے، کبھی کس سے مل رہا ہے، کبھی کس کے لیے، اتنا بڑا فیوڈل آدمی تھا جہاں مرضی جا کے رہ سکتا تھا۔ بہرحال مین پوائنٹ از کہ یہ بھٹو نے اقتدار میں آتے ہی افغانستان کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھایا، اور ان کو بادشاہ صاحب کو کہا آپ بھی ہمارے ملک میں آئیں، اور امبیسیڈر جو تھا اس کو بارہا اس نے بھیجا کہ جا کے تم ان کو کہو کہ آئیں، لیکن یہ نہیں آئے۔ اوکے، کابلی پلاؤ کھلا دیے، چپلی کباب کھوا دیا، لیکن اس کے اوپر ہی ٹلے رہے۔ اور آج اگر یہ افغانیوں کے دلوں میں ہے کہ پاکستان ہم سے دوستی نہیں کرنا چاہتا، تو آپ پہلے اپنی تاریخ تو دیکھو یار، اپنے اخبارات دیکھو، اپنے مجلے دیکھو، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ سچ اگرچہ چھپایا بھی گیا ہوا ہے لیکن پھر بھی وہ پنہا شدہ جو ہے وہ بے نقاب ہو رہا ہے۔ آغا وسیم آپ کو بتا رہا ہے، خدا کے لیے فیکٹس کو جانو، یہ نہ کہو کہ پاکستان ہم سے کبھی دوستی نہیں چاہتا، آپ کے حکمران نہیں چاہتے، سچ یہ ہے میرے بھائی۔ جیسا کہ میں بیان کر چکا ہوں کہ ذوالفقار علی بھٹو جو ہے وہ تو تاریخی اور یہ چیزوں کو جانتا تھا، اور وہ گہری نظر رکھتا تھا اس خطے کے ممالک کی کیا بولتے ہیں ہسٹری کے اوپر، اس کو معلوم تھا کہ افغان ڈپلومیسی کیا ہے، تو وہ وہاں گیا، ظاہر شاہ کو سارا پیغام دیا دوستی کا، وہ بھی بڑے اچھے طریقے سے اس کو ملے، اور اس کے بعد جو ہے لیکن ہی نیو اٹ کہ ان کی ڈپلومیسی کے بہت سارے پہلو ہوتے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ پریکٹیکل جب تک چیزیں نہ ہوں تب تک وہ اس کے اوپر یقین نہیں کرتا۔ تو اس نے میسج بھی خود بھی کہا کہ آپ وزٹ کریں پاکستان کا، تو ہم آپ کو جو ہے بیٹھ کے باتیں کریں گے، اور آپ کو پتہ چلے گا کہ پاکستانی کتنے محبت کرنے والے ہیں افغانوں کے ساتھ۔ تو اس طرح سے وہ ظاہر ہے اس نے کہا ہوگا کہ میں آیا ہوں انشاءاللہ بکرا انشاءاللہ۔ وہ کیا جب ہم لیبیا میں ہوتے تھے نا، تو کوئی لیبین آفیشل سے کام پڑتا تھا تو وہ کہہ دیتے تھے بکرا انشاءاللہ کہ کل ہو جائے گا، وہ کل کبھی نہیں آتی تھی۔ تو یہاں پر بھی یہی حال ہے۔ خیر، تو جنوری میں وہ آیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس نے 2-3 مہینے ویٹ کیا، پھر اس کے بعد اس نے کیا بولتے ہیں اپنی وائف کو بھیجا، نصرت بھٹو کو۔ یہ ڈیٹ ہے جی 13 مئی 1972 کی، جسٹ آفٹر 2 or 3 months، کہ جا کے ان کو ریمائنڈ بھی کرواؤ اور دوستی کا پیغام تم بھی دو، کیونکہ تم فارسی بھی جانتی ہو، اور یہ ہے کہ کوئی لینگویج بیریئر بھی نہیں ہوگا، تم بہتر ہے اچھے طریقے سے ان کو سمجھا سکو گی۔ تو وہ جناب وہ
یہاں لکھا ہوا ہے شخص کے با خانہ میں رئیس جمہور پاکستان بکابل میعاد وضع. بہرحال ذوالفقار علی بھٹو بہت تمنا رکھتا تھا کہ افغانستان کے ساتھ تعلقات بہتر دوستانہ ہوں، اور اس کے لیے جو ہے جیسے ہی وہ 10 جنوری 1972 کو کابل کے وزٹ پر گیا، اور اس کے فوری بعد جو ہے کہ اس نے اپنی وائف کو بھیجا اس سینس میں کہ بھی آپ وہاں جاؤ، فارسی زبان میں بات کرو، آپ کی بات کو وہ ہو سکتا ہے مجھ سے زیادہ انڈرسٹینڈ کر سکیں، نہ صرف بادشاہ سے ملو بلکہ اس کے شاہی خاندان کی فیملیز ہیں ان سے بھی ملو، اور پاکستان کی جو نیت ہے ہم دوستی کی طرف جانے کا اور اثر نو حالات تعلقات بنانے کا، اس کو جو ہے آپ پراپر طریقے سے ان کی اپنی مادری زبان میں ایکسپلین کرو تو ہو سکتا ہے کہ اتر جائے ہماری بات ان کے دل میں. تو اس طریقے سے وہ وہاں جو ہے نصرت بھٹو کو فوری طور پر انہوں نے بھیجا. یہ ہے جی 13 مئی 1972 کو. تو وہ اس طرح سے کچھ لکھا ہوا ہے: قرار بدھ نصرت بھٹو خانہ میں رئیس جمہور پاکستان برائے بازودی دوستانہ و غیر رسمی امروز از پشاور وارد کابل در نظر بود. خانہ میں رئیس پاکستان طیارہ توسط طیارہ صبح امروز با کابل بیاید ولی نظر با خرابی ہوائے از پشاور توسط موتر راسپار کابل گردید. خیر وہ جو کچھ مجھے سمجھ آئی ہے اس کا یوں ہی ترجمہ کر سکتا ہوں کہ وہ بھٹو کی وائف نے آنا تھا، لیکن کیا بولتے ہیں کابل کی ہوا خراب تھی، موسم کی خرابی کی وجہ سے وہ باہر نہیں آ سکی، تو اس نے پشاور سے جو ہے بذریعہ موٹر یعنی زمینی راستے سے کابل آئے. تو بتانا یہ چاہ رہا ہوں میں یہاں تو اس کے یہ دیکھیے ہمارے معاشرے میں اگر کوئی بہت دشمنیاں بھی ہوں نا، تو اگر کوئی اپنی عورت کو اپنے گھر کی فیمیل کو دشمن کے گھر میں بھیج دیتا ہے تو دوستی کا راستہ کھل جاتا ہے. حالانکہ ہماری تو کوئی ان کے ساتھ ایسا جنگ بھی نہیں، کوئی مسئلہ، دوستی ہی دشمنی تو نہیں تھی، لیکن پھر بھی ذوالفقار علی بھٹو کی ترجیحات میں یہ تھا کہ دو اسلامی ممالک جو ہیں ان کے اچھے تعلقات ہمسایہ ہو جائیں. اپنی وائف تک کو اس نے بھیجا وہاں کا، اس میں کبھی جاؤ تم ہماری زبان سمجھ جائیں یہ وہ، تو کوئی لینگویج بیریئر نہ رہے، اچھے طریقے سے تم اس کو سمجھا. اور بھٹو جانتا تھا کہ میری وائف بڑی ذہین عورت ہے، بڑی مطلب تو یہ چیزیں جو ہیں، حالانکہ آپ دیکھیے بائی روڈ وہاں جا رہا ہے، ایک ہیڈ آف اسٹیٹ کی وائف جا رہی ہے، اس کے ساتھ وہ کیا لکھا ہوا ہے کہ کیا نام ہے، میر افضل خان صاحب بھی تھے، اور بھی ایک دو لوگ ہوں گے. دے وینٹ وداؤٹ اینی پروٹوکول، اور وہاں جا کے گاڑی میں بیٹھے. حالانکہ راستے میں کوئی راہزن بھی ہو سکتے ہیں، کوئی کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن بھٹوز جو ہیں وہ بیگم نصرت بھٹو، اس کو تو میں نے نزدیک سے دیکھا تھا اس وقت جب 16 دسمبر 1977 کو قذافی اسٹیڈیم میں اس سر پہ ڈنڈے لگے تھے، اور کتنی وہ شیرنی کی طرح للکار رہی تھی، اور خون ایسے نکل رہا تھا جیسے کہ وہ پولیس والے، مجھے تو یاد ہے وہ ایک موٹا سا پولیس والا تھا، اس نے بالوں کو مہندی لگائی ہوئی تھی، بڑا ہی کوئی مکرو شکل کا تھا مادر چوت. اس نے پورے زور سے، آئی واز جسٹ 2 یا 3 گز کے فاصلے پر میں تھا وہاں کھڑا، تو اسٹیڈیم، لاہور اسٹیڈیم میں. تو بہرحال وہ ڈری نہیں، بھاگی نہیں، کھڑی رہی وہاں، اور ضیاء کے خلاف باتیں کرتی رہی ہے وہ. تو بہرحال یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بے انتہا بجرت خاتون تھی. تو وہ بھی وہاں گئی ہے کہ جا کے ان کو سمجھا سکے، تحفے دیے ہیں، ہر چیز کی ہے اور کہا کہ آپ آئے پاکستان. وہی سوکھے وعدے آئیں گے جی، کریں گے جی، لیکن ریالٹی نہیں آئے. اور انہوں نے مسلسل ہندوستان کے ساتھ ہی دوستانہ تعلقات رکھے. پشتونستان مسئلے کے اوپر وہ کیا بولتے ہیں، ظلمے پشتون ظلمے بلوچوں کو سپورٹ کرتے رہے، اینٹی پاکستان پروپوگنڈا کرتے رہے، اور ادھر بھٹو جو ہے دعوت پہ دعوت دے رہا ہے
تو اس لیے آج اگر طالبان، اگر آپ یہ پتہ نہیں کون کون سے مادر چود آ کے وہ ولاگ بنا رہے ہیں جی، اوہ ہو وہ جی طالبان مان گئے، کہاں مانتے ہیں یار، یہ کوئی نہیں، تاریخ تو یہی بتاتی ہے اور نہ یہ مانیں گے. آئی نو آئی نو آئی نو، کبھی بھی نہیں، کبھی بھی نہیں. جی یہ بھی تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں، اسی ریفرنس میں ہے. نصرت بھٹو خانہ میں رئیس جمہور پاکستان دی شب در محفل اشتراک کرد کے با افتخار و دیگر مہمانان پاکستانی در قصر گل خانہ ترتیب دادا شدہ بود. دریں محفل اعلیٰ حضرت مایوں وہ لکھا ہوا ہے کہ دریں عکس خانم بھٹو و میر افضل خان نمائندہ رئیس جمہور پاکستان با وہ اعلیٰ حضرت جو بھی ان کا بادشاہ ہے اس کی فیملی وغیرہ، تو اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے. تو جناب عالی یہ ایفرٹس تھے ایک شخص کے، سنسیئر ایفرٹس کہ افغانستان کے ساتھ دوستی کر لیں، اور وہ بار بار جو ہے آپ آئیں ہمارے ملک میں آئیں، آپ بات چیت کرتے ہیں، دوستی کا نیا سفر کرتے ہیں، لیکن نہیں. کابلی پلاؤ کھلا دیا، چپلی کباب کھلا دیا، لیکن کام نہیں کیا. تو یہ ایک جو ہے اس کے اوپر بولے نا کوئی کیا بولتے ہیں افغان جرنلسٹ وغیرہ، ان کو تو خیر میں کنسیڈر ہی نہیں کسی چیز پہ، کیونکہ وہ تو ان چیزوں کو جاننا نہیں چاہتے. اوکے ہاں، جہاں کوئی منفی پہلو لگے گا اس کے اوپر 4 گھنٹے کے ویلاگز بنا کر تو آئیں گے. لیکن بہرحال حقیقت ہوتی ہے، خود فریبی اور جھوٹ، اور اس کا کوئی جو ہے مقام نہیں ہے. اب یہ چیزیں واضح طور پر مزید بھی میں بتاؤں گا، لیکن باہر طور دیکھیے یہ اچھا، اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ جیسے ہی نصرت بھٹو واپس گئی ہے، آگے میں لگاتا ہوں کیا نام ہے اس کا، ولی خان کی وائف، وہ افغانستان آ گئی ہے 2 یا 3 دن کے وقفے کے بعد. آپ سمجھدار سمجھیں کہ اس کے پیچھے کیا ہے. جی ہاں، میں جو بتا رہا ہوں وہ یہی ہے کہ یہ کیا بولتے ہیں اس کو، نصرت بھٹو نے اپنا دورہ 15 مئی 1972 کو وہ واپس چلی گئی، اور 2 دن کے بعد ولی خان صاحب نے اپنی محترمہ کو، نسیم ولی خان جو تھی قادیانی، اس کو بھیج دیا، جاؤ کابل معلوم کرو. تو جناب عالی یہ آ گئی ہیں خانم عبد الولی خان برائے دیدن خان عبد الغفار خان آمد است، یعنی اپنے کیا دیور نو کیا بولتے ہیں اس کو، اپنے شوہر کے والد کو دیکھنے کے لیے کابل آئی ہے. جی جناب، اصل میں کچھ اور ہی وہ جاسوسی کرنے آئی ہوگی کہ کیا بھٹو کی وائف یہاں کیا کرنے آئی تھی، کیا ہو، اور ضرور ان کو ایز یوزول بتایا ہوگا، دا ہو پنجابیان سرا ولے کار لاری، دا ہو دا سے دے زما دخمن دے سے. تو بہرحال یعنی پشتون قوم کے فائدے کے لیے یہ تھا کہ 2 ملک، ایک غیر پشتون کیا بولتے ہیں ذوالفقار علی بھٹو سندھی، وہ جا کے دوستی کر رہا ہے، خواہش کر رہا ہے کہ دوستی کریں، کیونکہ اس خطے میں خوشحالی آئے گی، دوستی ہوگی اور ٹریڈ ہوگی، سارا کچھ ہو رہی، اور ظاہر ہے جس کا زیادہ بینیفٹ جو ہے وہ پشتون لوگوں کو ہے، خطے کے دوسرے یعنی اس ریجن میں دونوں طرف کے پشتونوں کو ہے، ٹریڈ ہو، دوستی ہو، یہ وہ. تو ولی خان صاحب نے کہا جاؤ کابل. تو جا کے اگر کوئی بات بھی ان کی بن رہی ہے تو اس کو فتنہ ڈال کے آؤ. تو یہ ہوتا رہا ہے، یہ ہوتا رہا، ہم نے دیکھا بھی ہوا ہے نا. تو یہ جناب عالی جسٹ آفٹر 2 days شی وینٹ دیئر، اور وہاں کیا کچھ اس نے گل کھلائے ہوں گے، کیا کوئی فتنہ ڈالا ہوگا، یہ یقیناً اور یقیناً. ٹائمنگ کو دیکھ لیں. باقی تو کیونکہ پھر اس کے ساتھ دوسری خبر بھی یہ ہے کہ جناب ایک طرف تو بھٹو کوشش کر رہا ہے دوستی اور ایک دوسرے کے خلاف پروپیگنڈا بند کر دیا ہے، یہ ساری چیزیں اوکے.
تو ادھر جو ہے لکھا ہوا ہے، پاکستان ٹائمز نے جو ہے لکھا ہے کہ جی تبلیغات ریڈیو افغانستان را برائے حسن روابط و پاکستان مضر میں دانت. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اب اس کے لیے جی اگرچہ میں نے افغانوں کے جو اپنے اخبارات وغیرہ سے جو چیزیں اپنے ریکارڈ میں رکھی ہیں ان میں بہت سارے ایسی کٹنگز ہیں جس میں افغان اخبارات میں خود لکھا گیا ہوا ہے کہ بھٹو جو ہے وہ افغانستان کے ساتھ دوستی کی طرف ہاتھ بڑھا رہا ہے. کئی ایک میں نے جو اس وقت تو مجھے مل نہیں رہے، لیکن بہرحال نیکسٹ جو بھی ویڈیو ہوگی میں اس میں مزید بھی لگا دوں گا. ابھی یہاں پر بھی ایک ہے مارچ 1973 کا جو اخبار ہے، اس میں بھی جو کابل سے نکلتا تھا، اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ بھٹو نے پشاور میں کہا کہ میں اپنے کیا بولتے ہیں افغانستان سے بہتر تعلقات رکھنا چاہتا ہوں یا کر رہا ہوں. تو یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ ظاہر ہے کہ افغان خود مان رہے ہیں کہ بھٹو نے کوشش کی اور کرتا رہا کہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات اچھے ہوں گے. لہذا یہ کہنا کہ پاکستان نے کسی بھی دور میں افغانستان کے ساتھ دوستی کی، یہ ایک جھوٹ ہے، سفید جھوٹ ہے جو کہ پھیلایا جاتا ہے. حقیقت اس کے برعکس ہے کہ پاکستان نے بہت سے ایفرٹس کیے لیکن افغانستان نے اس کے اوپر کوئی توجہ نہیں دی. یہ ایک تاریخی سچ ہے. اگر ہم ان تاریخی سچ کو نظر انداز کر کے اپنا وہ بیانیہ دیں جو جھوٹ کے اوپر مبنی ہے، اور اس کے تو پاؤں نہیں ہوتے، تو اسی لیے میری باتوں کا کوئی آ کے جواب تو دے نا. پھر میں نے تو اپنی طرف سے نہیں، انہی کی طرف سے جو کر دی ہیں. ان کے بڑے بڑے آتے ہیں، کوئی بلال فاطمی ہے، کوئی زہر 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 زہر، مرنا یاد بھی نہیں ہے ان کو، اپنی قوم کو جھوٹ بتا رہے ہیں، آگے کیا جواب دیں گے. تو اس لیے یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ انہوں نے من گھڑت جو اپنی پسند کی چیزیں ہیں اس کی تبلیغات کر کے ان کو اتنا زیادہ جھوٹ بولو کہ سچ کا گماں ہو. اسی کی بنیاد کے اوپر جو ہے پاکستان اور افغانستان کے اندر دشمنی کے انہوں نے جراثیم پیدا کیے ہوئے ہیں، جو میں سمجھتا ہوں کہ نہ تو افغانستان کے فائدے میں ہے نہ پاکستان میں. زیادہ ضرر یقیناً اور یقیناً افغانستان کا ہے. پیپل لائک بلال فاطمی اور سو مینی ادرس یہ اپنی ہی قوم کے دشمن ہیں. جی یہ 10 جون 1972 کا ہے. اس میں وہ لکھا ہے بھٹو کے سارے ایفرٹس، خود جانا، سفیروں کو بھیجنا، اپنی وائف کو بھیجنا کہ یہ مطلب لائن پر آئیں، بات چیت کریں، مذاکرات کریں، دوستی کی طرف جائیں. تو اس کے ساتھ ساتھ جو ثالث بھٹو نے جس کو بنایا ہوا تھا وہ بادشاہ تھا، کیا بولتے ہیں، شاہ فیران، رضا شاہ پہلوی. تو یہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ بھٹو جو ہے رضا شاہ پہلوی کے ساتھ مل کے ریجن کے بارے میں مذاکرہ، ریجن یعنی ظاہر ہے جو مسئلہ بلوچستان اور ایران اور پشتونستان ان کے اوپر یا افغانستان، یہ سارا لکھا ہوا ہے کہ یہ بتا رہا ہے اس کو درمیان. تو اسی طرح سے افغان کیا کر رہے ہیں کہ جناب بتا رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر ایران پاکستان کا حمایتی ہے تو ہمارا حمایتی بھی ایک ہے، ہند از مسئلہ پشتونستان حمایت میں کند. چل اور کوئی نہیں لبیا، ہند ہی لبیا ہے کہ وہی حمایت کرے گا. یعنی یہ دیکھیے پاکستان دوستی کی طرف جا رہا ہے اور بیچ میں ثالث بھی رکھے ہوئے ہیں، مسلمان ملک کا ثالث رکھا ہوا ہے، کبھی سعودی عرب، کبھی لیبیا، کبھی ایران، کبھی ترکی، اور یہ کن کو ساتھ لے کے کھڑے ہیں، ہندوستان کو. لکھا ہوا ہے کہ جی وہ مسئلہ پشتونستان کے اوپر ہماری حمایت کرنے والا ہے. اب میں یہاں اور کیا کہہ سکتا ہوں، اور میں کیا کہہ سکتا ہوں. پھر یہ کہنا کہ پاکستان زما دخمن دے، پاکستان امن نہ اگاڑی، دوستی نہ اگاڑی، 10 سے 10 سے 10 سے. پھر جاؤ پھر یہ لکھو کہ یہ سارا جھوٹ لکھا ہوا ہے اس زمانے کا. یہ اس زمانے کی ہے جب یہ
آج کے جو فاطمی اور بہت سے جو ہیں وہ اس وقت یا بچے ہوں گے یا پیدا بھی نہیں ہوئے ہوں گے، اس وقت کی باتیں ہیں. تو میں یعنی ان چیزوں کو اس لیے بتا رہا ہوں، کوئی اس میں کوئی تعصب نہیں، کوئی نفرت نہیں، کہ یہ ریئلائز کریں ریالٹی کیا ہے اور بتا یہ کیا رہے ہیں. جب اپنی اصلاح کریں گے تو ہو سکتا امکان کم ہے لیکن بہرحال ہو سکتا، امید نتھنگ از امپاسبل، ہو سکتا ہے کہ کوئی تبدیلی آ جائے. تو دیکھیے میں یہ چیزیں سامنے رکھ رہا ہوں. اب وہ جو باگڑ بلا ہے، کیا نام ہے وہ حرامزادہ، وہ آ کے غلط باتیں کرتا ہے اور یہ کرتا ہے کہ پاکستان مداخلت نہ کرے ان کے معاملات میں. اور دلے پہلے یہ تو بتا کہ وہ کرتے ہیں کہ نہیں. تو اس قسم کے جو ایجنٹ لوگ ہیں، کوئی قادیانی لائن پہ بات کر رہا ہے، کوئی اسرائیل کی لائن پہ بات کر رہا ہے، کوئی ہندوستان کی لائن پہ بات کر رہا ہے، ان سب کو ہم نے کاٹنا ہے، یعنی ان سب کو رد کرنا ہے. جی ایک طرف تو میں نے افغانوں کے ذرائع سے ہی بتا دیا کہ بھٹو پوری ایفرٹ کر رہا ہے دوستی کی طرف، اور افغان کیا کر رہے ہیں، ہندوستان کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، جی ہمارا حمایتی ہے پشتونستان کے مسئلے کے اوپر. اوکے، اس طرح سے نہ صرف یہ بلکہ یہاں ابھی آپ دیکھیے کہ ذوالفقار علی بھٹو وزٹ کر رہا ہے افغانستان کا، اپنی وائف کو بھیج رہا ہے، امبیسیڈرز کو بھیج رہا ہے کہ بھی چلو. تو ادھر حزب کیا بولتے ہیں ڈیموکریٹک خلق افغانستان علیہ حکومت پاکستان مظاہرہ نمود، یہ 72 کی خبر ہے. جناب علی یہ بتا رہا ہے کہ جو حزب ڈیموکریٹک یا جنہوں نے بعد میں کو کر کے داؤد کے بچوں کو اور سب کو مار کے، یہ تو بچ گیا، کیا نام ہے ظاہر شاہ، اگر ہوتا ظاہر شاہ کا بھی، تو اسی کے دور حکومت میں یہ ان کی بی ٹیم تھی. کمیونسٹ پارٹی جو تھی حزب ڈیموکریٹ، وہ ظاہر شاہ کی بھی بی ٹیم تھی اور کیا بولتے ہیں داؤد خان کی بھی بی ٹیم تھی. تو ان کا بہت اثر تھا ان دونوں حکومتوں کے اوپر، اور ان میں یہ یکسانیت یہ پائی جاتی تھی کہ مشترکہ ان کا کاز یہ تھا کہ اینٹی پاکستان سٹانس ہونا چاہیے بس. حالانکہ وہ رائل تھے اور یہ بظاہر کمیونسٹ، اندر سے پکے شاونسٹ تھے. تو یہ لکھا ہوا ہے جی جناب علی کہ جی دی روز در پارک زر نگار صورت گرفت. اچھا جی، در حدود 20,000 نفر اشتراک نمودہ بدن. یہ جی 20,000 جو کمیونسٹ تھے انہوں نے پاکستان کے خلاف مظاہرہ اس بات پر کیا. حزب عوامی ملی دوران کشور بعد ظہر، یعنی مخالفت جو کر رہا ہے بھٹو ولی خان پارٹی کی، اس کے خلاف مظاہرہ جو ہے کابل میں ہو رہا ہے. یہ انٹرفیرنس نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ وہ کمیونسٹ ہیں جن کو افغان کہتے رہے تھے کہ جناب انہوں نے 2 ملین افغانیوں کا قتل کر دیا ہے، جن کی وجہ سے افغانستان کے سارے حالات خراب. وہ بھی پاکستان کے خلاف ہیں، رائل بھی پاکستان کے خلاف ہیں، مولوی بھی پاکستان کے خلاف ہیں. اور یہ کہا جائے کہ جی پاکستان جو ہے ان کے ساتھ تعلقات نہیں بنانا چاہتا، تو اب آپ خود فیصلہ کریں کون سچا کون جھوٹا. تو کیونکہ یہ کیا بولتے ہیں ولی خان پارٹی جو تھی، وہ رائل فیملی کے ساتھ بھی ان کے اچھے تعلقات تھے، اور ساتھ میں کمیونسٹ پارٹی کے ساتھ بھی، اور ان کی حمایت میں یہ آئے روز بھٹو کے خلاف پاکستان کے خلاف مظاہرے کرتے رہتے تھے. اور آج اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جناب علی، کیونکہ 1978 میں یہ جو 1972 میں مظاہرہ کر رہے ہیں نا، یہ اس میں لکھا ہوا ہے ببرک کارمل اور دوسرے لوگوں کے نام وغیرہ لکھے ہیں کارمل کا، تو کہ جی یہ انہوں نے لیڈ کیا مظاہرہ اگینسٹ پاکستان. اوکے، تو جناب علی یہ وہ لوگ ہیں جو کہ 1978 میں پاور میں آئے، اور انہوں نے یہاں پر جناب
सिविल वॉर का एक طویل سلسلہ شروع کر دیا. اوکے تو یہاں سے ٹرننگ پوائنٹ ہے افغان ہسٹری کا سور 1978 کا انقلاب. اس کو فراموش کرتے ہیں بس آئی ایس آئی, بس دا پاکستان, دا پنجابی دشمن تھا. اس کے اوپر بھائی پنجاب کے لوگوں نے تو نہیں 2 ملین افغانوں کو مارا نا وہاں سے 80 کی دہائی میں. جنہوں نے مارا ہے اوکے وہ طالبان کے ساتھ رشیا جو ہے وہ اس کو ریکگنائز بھی کر رہا ہے اور یہ ان کے ہاتھ پاؤں بھی چوم رہے ہیں. اور جہاں کم از کم 10 ملین افغانوں نے پناہ لی, جان بچائی, اس کو یہ دشمن کہہ رہے ہیں. تو یہ چیزیں آپ کے سامنے ہیں, میں آپ کیا بتا سکتا ہوں. جی اسی تراش میں آپ دیکھ سکتے ہیں لکھا ہوا ہے نیو مارکو پولو ریسٹورینٹ. یہ ایک ڈسکوٹیک تھا اور اس میں جناب بار اور ریسٹورینٹ کم جاسوسی کا اڈا زیادہ تھا. یہ بالکل پاکستان کے سفارت خانے کے بالکل سامنے ہوتا تھا, بالکل سامنے. اوکے اور یہ ٹوٹل یہاں بلکہ ایک ہندو تھی شکنتلا آئی تھنک کر نیم آئی ریممبر اس کا نام, جو دیکھنے میں لوکل افغان لگتی تھی لیکن تھی وہ ہندو. وہ ایک نیٹ ورک چلاتی تھی ذرا لڑکیوں کا, تو وہ بھی وہاں آیا جایا کرتی تھی. اور جناب علی وہاں ہندوستان کے جتنے بھی جاسوس وغیرہ ہوتے تھے بالکل وہاں آ کے بیٹھ کے ایک نقل و حرکت پاکستانیوں کی کرتے تھے. اور یہ مادر چوت کہتے ہیں جی ہم بڑے ایفیشینٹ ہیں, یہ ہے وہ ہیں. اپنا سفارت خانہ کا وہ بلڈنگ جو ہے وہ بھی اس کے بالکل سامنے ہندوستان کے جاسوسی کے اڈے کے شہر نو کا یہ تراباز خان کا علاقہ تھا غالباً. ہاں تو یہاں سارے ایک اور بھی ریسٹورینٹ تھا, اس کا نام تھا گولڈن سویٹ. ریسٹورینٹ کم عیاشی کے اڈے زیادہ ہوتے تھے یہاں پر. تو یہ 2 پنجابی ہندو تھے جو اس کو چلاتے تھے. تو وہ بہرحال بڑے بڑے لوگ یہاں آیا جایا کرتے تھے. اب میں کھل کے کیا بتاؤں. تو یہ بہت ساری اس کے ساتھ مارکو پولو کے ساتھ جو ہے بہرحال. تو یہ باتوں میں میں نے نظر پڑی تو یہ دیکھا کہ وہ مارکو پولو یہ تو وہی ہے. تو یہ بنیادی طور پہ جاسوسی کا اڈا تھا, عیاشی کا اڈا تھا. اور یہ جناب علی ایک عورت جس کو میں نے دیکھا ہوا ہے. ہاں اور راجہ انور مادر چوت بھی یہاں بہت جا کے بیٹھا کرتا تھا. تو بہرحال جی یہ ویسے ہی باتوں میں بتائی ہے بات. پاکستان میں یہی تاثر تھا کہ جناب کیا بولتے ہیں افغانستان میں جو سور انقلاب آیا ہے یہ سوشلسٹ نظریات کے ماننے والے ہیں. اور یہ جو ہیں وہ کیا بولتے ہیں اس کو, یہ ترقی پسند ہیں اور ایک اشتراکی طرز کا سامراج مخالف ایک انقلاب لے کے آئے ہیں. تو جتنے بھی پاکستان کے ترقی پسند افراد تھے وہ ان کی بیک کرتے تھے, اس کو پسند کرتے تھے, سپورٹر تھے, اس کے ہمدرد تھے اس ریولوشن کے کہ بھئی یہ بھی نظریاتی اور سوشلسٹ وغیرہ ہیں. تو یہ کافی حد تک تاثر ہمیں بھی تھا جب تک کہ مطلب خیر جب وہاں جا کے دیکھا تو وہ سوشلزم اور ان چیزوں کا زبانی چرچا تو کرتے تھے لیکن بنیادی طور پہ وہ بہت 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 کٹر قسم کے نیشنلسٹ تھے جو اپنی خاص قومیت کے اوپر بہت زیادہ نازداں تھے. اور اس کے اوپر جو ہے وہ اس کی تبلیغات بھی کرتے تھے کہ بھئی ہم یہ وہ. تو خیر بہرحال تو اب جب پاکستان کے اندر ایک پہلی بار ایک ایسی حکومت آئی جو ترقی پسند تھی, جس کا منشور جو تھا وہ مطلب اپنی معاشیت کو سوشلسٹ طرز پہ قومی ملکیت اور سامراج مخالف ایک ترقی پسند یقیناً پہلی بار. اور یہاں میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوا ہوں کہ دیکھیے 60-70 کی دہائی میں پاکستان کے عوام کا جو شعور تھا وہ ایک ترقی پسند نظام کے جو پارٹی تھی جو دعویٰ کرتی تھی پیپلز پارٹی, اس کو سپورٹ کر رہے تھے. تو اسی دوران میں جو ہے وہ کیا بولتے ہیں
افغانستان میں یہ 70s میں جب ایک 1970 میں ایک فلم بن رہی تھی دا ہورس مین، اس میں جو کابل کے خواتین تھیں، ظاہر ہے وہ اس زمانے میں عمر شریف بڑا مشہور ایک ایکٹر تھا، تو ایک چام ہوتا ہے یہ، وہ تو وہ شوٹنگ جہاں کر رہے تھے تو وہ چاہتے تھے کہ جا کے وہاں پر لڑکیاں بھی اس کو دیکھیں شوٹنگ کیسی ہوتی ہے یہ وہ کوئی، تو وہاں پر مظاہرے ہو رہے تھے ان عورتوں کے خلاف کہ جی جو شوٹنگ پر جاتی ہیں، اور عمر شریف کو پھر انہوں نے لڑکیوں کے اوپر تیزاب ڈالنا شروع کر دیا۔ تو فرق کیا ہے کہ پاکستان جو ہے ایک ترقی پسند معاشرے کی طرف مائل ہو چکا ہوا تھا، اور یہاں تیزاب ڈالنے کی رسمیں ڈالی جا رہی تھیں، لیکن آج یہ کہا جاتا ہے کہ جی دیکھیے پاکستان کے اندر جو ہے پاکستانیوں نے فنڈامنٹلزم وہاں، حالانکہ بڑے ماڈرن تھے، حالانکہ وہ سکرٹ پہنتے تھے، حالانکہ، تو وہ اور قصہ ہے، وہ میں بتا چکا ہوا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن عمومی طور پہ معاشرے کا جو ہے وہ جائزہ لینا چاہیے، نہ کہ ایک چند ایک گلیوں میں جو رواج ہیں وہ اس کو اینی ہو۔ تو یہ دیکھیے یہ دلیل ہے کہ یہ حزب ڈیموکریٹک، اور یہ انہوں نے کہہ رہے ہیں جی بھٹو فاشسٹ ہے، اس کے خلاف یہ سارا کچھ اس لیے وہ جانتے بھی نہیں تھے بھٹو کو، لیکن کیونکہ یہ ولی خان، غفار خان وغیرہ وہ بھٹو اور اس کے خلاف شدید نفرت کا اظہار کرتے تھے، تو وہ کیونکہ نیشنلسٹ ہیں تو اس لیے انہوں نے بھی انہی کی ریت کو جاری رکھا۔ تو یہ آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے کیا لکھا ہوا ہے، حزب ڈیموکریٹک خلق افغانستان حزب زحمت کشان افغانستان در کندہار رجیم تجاوز کار و فاشستی بھٹو راہ محکوم کر، یعنی اس کے خلاف مظاہرہ وغیرہ کر رہے ہیں، کون سے؟ زحمت کش، یعنی جو مزدوروں کی پارٹی ہوتی ہے اور جو خلق ڈیموکریٹک وغیرہ، تو ایک سامراج مخالف کو وہ کیا کہہ رہے ہیں، فاشسٹ کہہ رہے ہیں، اوکے، اور یہ وہ ہے جو کہ بھٹو بارہا کوشش کر رہا ہے کہ افغانستان کے ساتھ اچھے تعلقات کر کے اس خطے میں امن اور لیکن یہ دیکھ لیں ارسالی دفتر آخر میں لکھا ہوا ہے، ارسالی دفتر جمعیت ڈیموکریٹک خلق افغانستان، جو دلیل ہے کہ یہ ہرگز اور ہرگز کوئی سوشلسٹ کا لبادہ تو انہوں نے ڈالا ہوا تھا، لیکن اندر سے کیا تھے وہ میں آپ کو اس کے سامنے، بہرحال اس کی بہت سارے اور بھی ہیں جو انشاءاللہ میں بناؤں گا۔ اس کا میرا مقصد صرف یہ ہے کہ کم از کم لوگ جان سکیں کہ ریالٹی کیا ہے، تو اس لیے کہ جو یہ تاثر دیا جاتا ہے پاکستان کے اپنے صحافی، وہ جیسے میں بتاتا ہوں، وہ ایک جلال کیا ہے وہ حرامزادی، یا افر سیاب خٹک، اور وہ کیا باگڑ بلا، یہ آ کے تو اس قسم کے لوگ بالکل مکمل طور پہ غیر حقیقی بیانیہ دے کے مزید جو ہے افغانوں کے دلوں میں پاکستان کے خلاف نفرت، حالانکہ سچائی کیا ہے وہ صرف آغا وسیم بتاتا ہے، اور ہے کوئی، میں تو ان کے اپنے چیزیں سامنے لا رہا ہوں آئندہ سے، بہرحال میں انشاءاللہ اس کے اوپر اور بھی بناؤں گا۔ تو حقائق بالکل مختلف ہیں، جو یہ کہتے ہیں جی یہ ہے اور وہ ہے، تو آج کوشش ہو رہی ہے کہ جی ہم وہ کر لیں، کیا کہتے ہیں، دوستی وغیرہ طالبان وغیرہ، اللہ کرے ہو جائے، لیکن میں جانتا ہوں چلیں، تو بالکل جی تاریخ یہی ہے کہ پاکستان کا ایک ہی لیڈر جو تھا اس نے بہت اچھے ایفرٹس کیے،